नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 21 शुरू हुआ है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 21वां सिपारा और सूरह अनकबूत चल रही है। जो किताब आपकी तरफ वही की गई है इसे पढ़िए, नमाज कायम करें। ये अल्लाह ताला यहाँ पे 10 अमेंडमेंट्स दिए जा रहे हैं, 10 अहकामात दिए जा रहे हैं, क्योंकि नमाज जो होती है इंसान का खुसूसी ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ कायम हो जाता है। और फिर ज़कात से क्या होता है, ज़कात से इंसानों के साथ ताल्लुक मजबूत पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने 10 अहकामात यहाँ पे बयान किए जाते हैं। और नमाज कायम करें। नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की तन्हाई में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने की ताकीद की गई, क्योंकि आपके जिम्मे जो अजीम काम सौंपा गया था उसमें आपको अल्लाह की मदद की बहुत जरूरत थी। यही वजह है कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मरहला पेश आता था तो आप नमाज का एहतमाम करते थे। और हम ये भी देखते हैं कि जब आपको परेशानी हो तो सब्र और नमाज से मदद लें, मदद हासिल करें। और नमाज आगे आता है, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से बचाती है। अब अगला इसका स्टेप आता है कि जब हम मुसलसल नमाज पढ़ते रहते हैं तो एक साइकिल जैसे बन जाता है ना, फजर पढ़ी, फजर के बाद आपने जोहर पढ़ी, तो जैसे आप बीमारी एक दवाई खाते हैं एक बीमारी को दूर करने के लिए, और उसमें आपको डॉक्टर कहते हैं कि 3 टाइम्स अ डे, और अगर आपने 3 टाइम्स अ डे नहीं ली तो फिर आपका उस बीमारी का साइकिल जो है वो जो जरासीम है वो मरेगा नहीं। तो इसीलिए ये 5 नमाजें अल्लाह ताला ने रखी हैं कि इसको हमने रेगुलरली पंक्चुअली खुशू खुजू के साथ पढ़नी है और परहेज के साथ, यानी कि ऐसी चीजों से इज्तनाब करना है जो इस दवाई के असर को जाय ना करने वाली हो। तो फिर ऐसी नमाज अगर हम पढ़ेंगे 5 नमाजें, तो अल्लाह ताला ऐसी रूहानी तासीर पैदा कर देगा जो इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकेगा। और जब नमाज पढ़ें उसकी कुछ शर्तें रखी गई कि नंबर 1 अखलास होना चाहिए, नियत में अखलास जरूर होना चाहिए। फिर हम देखते हैं फिर तहारत होनी चाहिए, और फिर आप मुकर्ररा वक़्त पे जो उसके वक़्त है उसके वक़्त पर पढ़ें। फिर आप खुशू और खुजू के साथ पढ़ें, नमाज कायम करें। ये यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से बचाती है। बेशक अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, तो जो तुम कुछ कर रहे हो इससे अल्लाह खबरदार है। और बेशक अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, तुम जो कुछ कर रहे हो इससे अल्लाह खबरदार है। अब बेहयाई से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने कहा जी नमाज पढ़ें, और फिर जब तक इंसान नमाज में होता है बुराई से रुका रहता है। और फिर कहा जा रहा है हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें। ज़ाहिर है जिक्र करेंगे तो भी बुराई से हम बचे रह जाएंगे। तुम जो कुछ कर रहे हो इससे अल्लाह खबरदार है। और अहले किताब के साथ बहस व मुबाहिसा ना करो मगर इस तरीके पे जो उम्दा हो, मगर इनके साथ जो इनमें जालिम है। और साफ ऐलान कर दो कि हमारा तो इस किताब पर भी ईमान है जो हम पर उतारेगी, और इस पे भी जो तुम पर उतारेगी। हमारा तुम्हारा माबूद एक ही है, हम सब इसी के हुक्म बरदार हैं। हमने इस तरह आपकी तरफ अपनी किताब नाजिल फरमाई है, बस जिन्हें तो हमने किताब दी है वो इस पर ईमान लाते हैं, और इन मुशक्किन में से बाद इस पर ईमान रखते हैं, और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ काफिर ही करते हैं। आयत नंबर 48। इससे पहले तो आप कोई किताब पढ़ते ना थे और ना किसी किताब को अपने हाथ से लिखते थे कि ये बातिल परस्त लोग शक शुबा में पढ़ते, बल्कि ये कुरान तो रोशन आयतें हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज हैं। हमारी आयतों का मुनकर बजुज जालिमों के और कोई नहीं। उन्होंने कहा कि इस पे कुछ निशानात मोजे इसके रब की तरफ से क्यों नहीं उतारे गए। आप कह दीजिए निशानात तो सब अल्लाह ताला के पास हैं, मैं तो सिर्फ खुल्लम खुला आगाह करने वाला हूँ। क्या उन्हें ये काफी नहीं कि हमने आप पर किताब नाज़िल फरमा दी जो इन पर पढ़ी जा रही है। इसमें रहमत भी है और नसीहत भी है उन लोगों के लिए जो ईमानदार हैं। कह दीजिए मुझ में और तुम में अल्लाह ताला का गवाह होना काफी है, और आसमान और जमीन की हर चीज का आलिम है। जो लोग बातिल के मानने वाले हैं और अल्लाह ताला से कुफर करने वाले हैं जबरदस्त नुकसान और घाटे में हैं। ये लोग आपसे अजाब की जल्दी करें, अगर मेरी तरफ से मुकर्रर किया हुआ वक्त ना होता तो अभी तक इनके पास अजाब आ चुका होता। ये यकीनी बात है, अचानक इनकी बेखबरी में इनके पास अजाब आ पहुंचेगा। अब ये वो बहुत सी चीजें जो हम बहुत डिटेल से बातें सब हम कर चुके हैं। ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं। तसल्ली रखें, जहन्नम काफरों को घेर लेने वाली है। इस दिन इनके ऊपर तले से इन्हें अजाब ढांप रहे होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा अब अपने बदअमालियों का मजा चखो। ए मेरे ईमानदार बंदो, मेरी जमीन बहुत कुशादा है, सो तुम मेरी ही इबादत करो। हर जानदार मौत, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार मौत का मजा चखने वाला है।
اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. جیسے آپ گھر میں کوئی چیز لے کر آتی ہیں، اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، اسی طرح ہم انسانوں کی بھی ایک لائف ہے، ہماری بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے. وہ جب پوری ہو جائے گی تو ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور پھر ہم نے اللہ کو بتانا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. ہم نے اللہ کو ایک ایک چیز کی رپورٹ دینی ہے. پر جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، انہیں ہم حقیقتاً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کتنا توکل ہے ان جانوروں کو کہ کوئی بھی کمزور، یعنی کہ آپ چونٹی کو دیکھ لیں، زمین کے کونوں خدروں میں، پرندوں کو ہواؤں میں، مچھلیوں کو آپ سمندروں کے اندر، یہ روزی کون پہنچاتا ہے؟ یہ کون پہنچاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ان میں سے سب نے ہو کے جناب سب نے ایک گروسری کا بیگ بنایا، اس کو لے کے ساتھ کر رہے ہیں. تو کیا ہے؟ یہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بھی اور ان سب کو روزی دیتا ہے. زمین کی تہوں میں بھی اگر ایک کیڑا چھپا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی دے رہا ہے. وہ بڑا ہی سننے اور جاننے والا ہے. اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین اور آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ. پھر کدھر الٹے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ فرما رہے ہیں، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے. آپ کہہ دیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاور ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہے، اور دنیا کو یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے. البتہ سچی زندگی تو آخرت کا گھر ہے. کاش یہ جانتے ہوتے. بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، یہ اس کے لیے عبادوں کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لیتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں. یہ وہی واقعہ ہے کہ ابو جہل کے بیٹے تھے حضرت اکرمہ، اور ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو فتح مکہ کے بعد مکہ سے فرار ہوئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ جائیں، اور یہ حبشہ جانے کے لیے کشتی میں بیٹھے. کشتی گرداب میں پھنس گئی تو کشتی میں سوار لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ پورے خلوص سے رب سے دعائیں کرو، اس لیے کہ یہاں اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے. حضرت اکرمہ نے یہ بات سن کے کہا کہ اگر یہاں سمندر میں بھی اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں، تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا. اور اسی وقت اللہ سے عہد کیا کہ اگر میں یہاں سے بخیریت ساحل پہنچوں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، یعنی کہ مسلمان ہو جاؤں گا. چنانچہ یہاں سے نجات پا کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. آیت نمبر 66، تاکہ ہماری دیوی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں. ابھی پتہ چل جائے گا. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا، حالانکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ باطل پہ تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے اور جب حق اس کے پاس آ جائے اور وہ اسے جھٹلائے گا. ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا. اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے. اچھا جی، اب ہم سورہ روم پر آتے ہیں. سورہ روم ہے، اس کا تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ عہد رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس ایران کی اور دوسری روم کی. جو فارس تھی یہ آتش پرست لوگ تھے، اور روم جو تھے عیسائی تھے. مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں کیونکہ دونوں غیر اللہ کے پجاری تھے، جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں. اس لیے عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وحی اور رسالت پہ یقین رکھتے تھے، اور ان کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پہ غالب آ گئی، جس پہ مشرکوں کو خوشی ہوئی اور مسلمانوں کو غم ہوا. اس موقع پہ قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی جس میں یہ پیش گوئی کی یہی کہ بدع سنین کے اندر رومی پھر غالب آ جائیں گے اور غالب مغلوب اور مغلوب غالب ہو جائیں گے. بظاہر دیکھا جائے تو اسباب ایسے کوئی نظر نہیں آتے تھے، تاہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہوگا. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے یہ شرط لی کہ رومی اگر 5 سال کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے کہا بدعہ، یعنی کہ 3 سے لے کے 10 سے کم تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے بدعہ، کہ تم نے 5 سال کی مدت کم رکھی، اس میں اضافہ کر لو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق نے اس مدت میں اضافہ کرا لیا.
پھر ایسا ہی ہوا کہ رومی 9 سال کی مدت کے اندر اندر یعنی کہ 7ویں سال دوبارہ فارس پہ غالب آ گئے، جس سے یقیناً مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ اور رومیوں کی فتح اس وقت ہوئی جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پہ غلبہ حاصل ہوا تھا، اور مسلمان اپنی فتح پہ خوش ہو رہے تھے، اور رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اب پڑھتے ہیں، اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ چند سال میں اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے، اللہ کی مدد سے وہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی بے خبر ہے۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا؟ اب غور کریں، مقرر وقت تک کے لیے، یعنی کہ دنیا کی بھی ایک شیلف لائف ہے، اس کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین پہ چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسے برا ہوا؟ اب ہم نے کتنا قوموں کو بار بار تسلسل سے پڑھے ہیں، ان قوموں کی نافرمانیاں اور ان پر کیسے کیسے عذاب آئے۔ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے، انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی اور ان میں زیادہ آباد کی، ان میں سے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے۔ یہ تو ناممکن تھا اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتے، لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ پھر آخرت برا کرنے والوں کو بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی سے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گنہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے تمام شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، جو ایمان لا کے نیک عمل کرتے ہیں وہ تو جنت میں خوب خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا وہ سب عذاب میں پکڑوا دیے جائیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور صبح کرو، تمام تعریفوں کے لائق آسمان اور زمین میں صرف وہی ہے۔ تیسرے پہر کو ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ ان آیات میں 5 نمازوں کے اوقات بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ واضح دلیل کے ساتھ بتا رہے ہیں، جیسے انڈے کو مرغی سے، مرغی کو انڈے سے، انسان کو نطفے سے، نطفے کو انسان سے، مومن کو کافر سے، اور کافر سے اللہ تعالیٰ مومن پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اب پھر بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیویاں میاں بیوی کا رشتہ کیوں رکھا؟ تاکہ آپ دونوں ایک دوسرے سے آرام پاؤ۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے آرام پایا کہ نہیں، آپ کی ریلیشن شپ، پھر آپ کے جو مسئلے نا کہ جی میرا میاں میری عورت، ہمارے میں لڑائی، ہمارے میں جھگڑے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ڈیفائن سکون کے ساتھ کیا ہے۔ اس نے تمہارے لیے، تمہارے درمیان میں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ لفظ لکھا کہ وَجَعَلَ، آپ کے درمیان میں کیا بنا دیا رشتہ؟ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَالرَّحْمَةٌ، تمہارے درمیان میں محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ مودت سے مراد یہ ہے کہ مرد اور بیوی کا بے پناہ پیار، ایسا جیسے ایک ریگولرلی ایک میاں بیوی کا آپس میں پیار ہوتا ہے۔ اور رحمت سے مراد وہ ہے کہ مرد اور بیوی ہر طرح کی سہولت اور آسائش ایک دوسرے کو بہم پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال کہنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے اندر مودت اور رحمت کا، یہ پیار کا رشتہ ایک رکھ دیا۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے۔ دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اتنی زبانوں کو پیدا کرنا اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ عربی دیکھ لیں، ٹرکش دیکھ لیں، انگلش دیکھ لیں، جرمن دیکھ لیں، سندھی دیکھ لیں، بلوچی دیکھ لیں، سرائکی دیکھ لیں، کتنی ایک زبان ہے۔ زبان کو آپ شیپ دیکھیں نا، زبان کی شیپ ایک ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبانیں پیدا کر دی۔ اور رنگتیں دیکھ لیں، آپ اسکن ٹونز دیکھ لیں، کتنی فرق ہے ہر ایک کی۔ اور ابھی اس کی قدرت کی نشانی
تمہاری راتوں اور دن کی نیند ہے اس کا فضل، یعنی کہ روزی کا تمہارا تلاش کرنا بھی، اور جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب پھر رات اور دن کی طرف آ کے غور و فکر کریں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے والا اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ تم سب زمین سے نکل آؤ گے، یعنی کہ وہ سور کی آواز ہے۔ اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت میں، ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے وہ اور اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ یہ تو اس پہ بہت ہی آسان ہے، اس کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے۔ آسمانوں میں زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری بیان فرمائی، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے؟ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کتنی پیاری مثالوں سے بات بتاتا ہے کہ سوچے آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور آپ اپنے غلام کو کوئی چیز دے دیتے ہیں برائے مہربانی، تو کیا خیال ہے آپ نے اگر اس کو کوئی چیز دے دی تو کیا آپ کے وہ برابری کی سطح پہ آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مثال سے بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، اپنی کچھ نعمتوں میں سے ہمیں کچھ نعمتیں عطا فرما دی، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے لگ جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اور تم کو ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسے خود اپنوں کا۔ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اس طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کریں، اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے۔ ان کا ایک بھی مددگار نہیں، بس آپ کو یکسو ہو کے اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، وہ کون سی فطرت ہے؟ وہ جو ہماری ان بورن فطرت ہے، فطرت جس فطرت پہ ہم سب کو اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ ہو گئے۔ ہر گروہ اس چیز پہ جو اس کے پاس ہے مگن ہے، مست ہے۔ ہر فرقہ کہتا ہے کہ جی میں بہت اچھا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے بتا دی، پہچان کیا بتا دی کہ میرے اور میرے صحابہ پہ جو چلے گا وہی فرقہ جو ہے حق پہ رہے گا۔ لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرنے لگتے ہیں، پھر جو اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔ اب یہ ہم سب کے ساتھ اکثر ہے، جب ہمیں بیماری تکلیف ہوتی ہے، فلانا بتا رہا ہے یار یہ نماز پڑھ لے، یہ حاجت پڑھ لے، یہ تسبیح پڑھ لے، یا سلامو پڑھ لے، درود تنجینہ پڑھ لے، فلانا چیز کر لو، کیا کیا چیزیں آپ کو بتاتی ہے اور آپ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ مصیبت یا پریشانی اور بیماری دور ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ سے انہی غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ رویہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دی۔ اچھا تم فائدہ اٹھا لو، ابھی بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کیا ہے جو اسے بیان کرے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اگر انہیں ان کے ہاتھوں کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ بس قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دیجیے، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتا ہے، ایسی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ غریب رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے، ایک صدقے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور علاوہ ازیں اسے حق سے تعبیر کر کے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ امداد کر کے تم ان پہ احسان نہیں کرو گے بلکہ ایک حق کی ادائیگی کرو گے، یعنی کہ یہ کوئی احسان والی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 39، تم جو سود پر دیتے ہو لوگوں کے مال میں بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ یہ جو آپ لکھتے ہیں نا کہ میں نے اپنا انٹرسٹ ریٹ لے لیا، وہ آپ کو لگتا تو ہے کہ شاید وہ آپ کی منی وائز انکریز ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں بڑھتا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ انٹرسٹ ریٹ کی ممانعت کرتے ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ فزیکلی شاید ہماری منی میں انکریز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو تم عطیہ دو اس نیت سے کہ واپسی کی صورت میں زیادہ ملے، بس اللہ کے ہاں اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقات سے روحانی اور معنوی اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ بقیہ مال میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے، اور دوسرا قیامت والے دن اس کا اجر اور ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ کر پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی منہ کی طلب کے لیے، خوشنودی کے لیے دو، وہ ایسے لوگوں اور ایسے ہی لوگ ہیں اپنا دو چند کرنے والے۔ آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر
اس شریک سے جو یہ مقرر کرتے ہیں۔ خشکی تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہوں نے ان کے بعد کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے گا اور بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ زمین چل پھر کر دیکھو تو صحیح اگلوں کا انجام کیا ہوا، جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے، پھر مکافات عمل کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کردار کا رخ برائیوں کی طرف کر جاتا ہے، اور پھر زمین فساد سے بھر جاتی ہے، امن اور سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ خوف اور دہشت اور قتل و غارت آ جاتی ہے۔ اور یہ عام بگاڑ یا آفات دیکھ کر شاید کچھ لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لیکن اس کے برعکس جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی، اللہ کی حدیں نافذ ہوں گی، ظلم کی جگہ عدل کا دورہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 23، بس آپ اپنا رخ سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، کفر کرنے والوں پہ ان کا کفر کا وبال ہوگا اور نیک کام کرنے والے اپنی آرام گاہ سنوار رہے ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے۔ جو ایمان لائے اور نیک امال کیے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریوں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گنہگاروں سے انتقام لیا، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے اور وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان پہ پھیلا دیتا ہے۔ یہ بہت دفعہ ہم حقیقت پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو کیسے لے کے جاتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پہ وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹنوں پانی بادل لے کے جاتے ہیں، آپ اٹھائیں ذرا 2-3 بالٹیاں اٹھا کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں لے کے جائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ بادل اٹھا کے لیے پھرتے ہیں۔ یقین ماننا کہ بارش ان پہ برسنے سے پہلے تو نا امید ہو رہے تھے، بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو آخرت کے منکر ہیں وہ دیکھیں کہ زمین پہلے چٹیل میدان تھی، اور لیکن جب اس پہ بارش پڑتی ہے تو اس میں اگنا سبزہ گھاس اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور اگر ہم باد تن چلا دیں، یہ لوگ انہی کھیتوں کو مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کے مڑ گئے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں۔ آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف ہے اور سب پہ پورا قادر ہے۔ قرآن نے انسان کے 4 بڑے اتوار بنا دیے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، پھر یہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ بھی مٹی سے ہی کھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو کمزور پیدا کیا، کمزور یعنی کہ اس کی سٹیجز بتائی جا رہی ہے۔ بچہ، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دنیا میں انسان کا بچہ سب سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی اڈلٹہڈ ہوتی ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے۔ وہ سب سے پورا واقف ہے، سب پہ قادر ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی، گنہگار لوگ قسمیں کھائیں گے اور دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اس طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے، یوم قیامت تک ٹھہرے رہے۔ آج کا دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو یقین ہی نہیں مانتے۔ بس اس دن ظالموں کو ان کے عذر معذرت کچھ کام آئیں گے، نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیے، کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بےہودہ گو، بالکل جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر کر دیتا ہے۔ بس آپ صبر کریں، یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ اور وہ لوگ ہلکا بے صبر نہ کریں گے جو یقین نہیں رکھتے۔ اور آپ کو پتہ ہے اسٹیمپ اور مہر ان لوگوں پہ لگ جاتی ہے جو بہت زیادہ ایک نافرمانی کرتے ہیں ان کی پکڑ نہیں ہوتی، دوسری نافرمانی کرتے ہیں پھر پکڑ نہیں ہوتی، پھر وہ اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں، کفر لگ جاتے ہیں۔ سورہ لقمان ہم نے شروع کرنی ہے۔
یہ صورت مکی دور کے اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ کفار نے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے ظلم و جبر کے ساتھ فضول اور لا یعنی باتوں میں الجھانے کی کوششیں کی تاکہ لوگ قرآن کی بجائے دیگر فضول چیزوں میں مشغول ہو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ توجہ نہ دیں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے آج ہم لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس بھی اس وقت اتنی اور مصروفیات ہیں کہ قرآن سے ہم ہٹ کر اور چیزوں میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ اس صورت میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے افاق اور نفس سے استدلال لیا گیا ہے اور ان کے سامنے حضرت لقمان کی باتیں رکھی گئی ہیں جو حضرت لقمان تھے تمام عرب میں ایک حکیم اور دانا کی ہستی سے مشہور تھے۔ تو بہرحال چلتے ہیں آگے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے۔ اب قرآن میں جو حروف مقطعات آتے ہیں اس کی مطلب عرب لوگ جو تھے نا وہ عاجز آ گئے تھے کہ وہ اس کی میننگ ہی نہیں سمجھ پاتے تھے اور کیونکہ یہ ان کا میننگ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی جان بھی نہیں سکتا۔ آیت نمبر 4 جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ نیکوکار لوگ جو ان آیات سے حاصل کر سکتے ہیں ان کے اندر 3 صفات پائی جاتی ہیں اور اپنے اندر بھی ساتھ ساتھ چیک کریں کہ یہ 3 صفات ہمارے اندر ہیں کہ نہیں۔ جس میں سے پہلی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور نماز سے ان کے اندر خدا پرستی اور خدا ترسی پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے تعلق جو ہے مضبوط پیدا ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے سے انسان کے اندر احسار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مال کی محبت ختم ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور پھر انسان سے جذبہ سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ تیسری بات بتائے گی کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں جس سے ان کے اندر اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ان صفات کے حامل لوگ آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور ہنسی بنائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 صفات بیان کر کے ایک اور یہاں پہ ایک چیز بتائی جس کو کہتے ہیں لہو الحدیث۔ لہو الحدیث اب سنجیدگی چھوڑ کر کسی غیر مفید کام میں مشغول ہونا، کسی مفید کلام کو ترک کر دینا، اور عربی میں عورت کا لفظ بھی لہو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور برائی، فضول کام، بیکار مذاق، یہ تمام چیزیں لہو الحدیث میں آ جاتے ہیں۔ اور لفظ کے اصل وجہ دین سے لا علمی ہے، پھر قرآن کے ساتھ آپ جہاد کریں۔ اور بعض اسکالرس کہتے ہیں لہو الحدیث ہر وہ کام جو مفید کام سے روک دے اور وہ کام چپک جائے اور بندہ اس میں کھو جائے، آپ کو غافل کر دے۔ گانا بجانا بھی دراصل اس میں کچھ شرکی الفاظ ہوتے ہیں تو یہ بھی ہماری زندگی کے مقصد سے دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر لہو الحدیث سنجیدگی کو چھوڑ کے آپ مطلب مذاق اور جیسے دین میں مذاق یا یہ تمام چیزیں جو آپ کے ٹائم کا بہت سارا حصہ لے جاتی ہے، یہ بات میں نے بہت دفعہ مینشن کی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ لیول حدیث میں انوالو ہو کے انسان کلام میں الہی کے سنے سے اعراض کرتے ہیں۔ البتہ ساز، موسیقی، نغمہ، گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے ہیں اور اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ خریدنے سے مراد یہی ہے کہ آلات طرب شوق سے اپنے گھروں میں لاتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان اور آلات، ساز و موسیقی، ہر وہ چیز جو انسانوں کو غیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے، ناول، جس کو بے حیائی کے مطلب لٹریچر، اخبارات، یعنی کہ بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ اور بعض لوگوں نے تو اسے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی جس مقصد کے لیے لی جاتی ہیں، جس میں آپ کی سنگرز بھی آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال لہو الحدیث میں بڑی وسعت، اور آج کل کے زمانے میں تو بہت زیادہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مفید ہمارا آج کل کا جو میڈیا ہے، ہماری جو سوشلی لائف ہے، نیٹ ہے، وہ ہمیں ہر وقت ہمارے وقت کا ضیاع ہی کرتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہم اعراض کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لہو الحدیث سے بچائے۔
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے یہی وہ لوگ جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتا وہ اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں, اور اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں. مجھے تو آج کل کے زمانے میں ڈاٹ لگے ہونے سے ہوتا ہے جیسے جو ہیڈ فونس ہی بچے لگا لیتے ہیں, آپ بلا رہے ہیں وہ سن ہی نہیں رہے کیونکہ وہ مست ہیں. آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے. بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک مطابق سنت کی, ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا سچا وعدہ ہے, وہ بہت بڑی عزت والا اور کامل حکمت والا ہے. اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا, کیا تم انہیں دیکھ رہے ہو؟ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے, اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے. اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کے زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک شروع ہی کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا پورا نقشہ کھینچ دیا. یہ ہے اللہ کی مخلوق. اب تم مجھے اس کے سوا اور دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ. کچھ نہیں بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے. ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر, اور ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے, اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے. حضرت لقمان جو تھے عرب میں ایک حکیم اور دانا کی حیثیت سے مشہور تھے. لوگ ان کی حکیمانہ باتیں سننے کے لیے دور دراز ان کے پاس آتے تھے. اہل عرب میں بات پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کی حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی ہے. تو اللہ کی بخشی ہوئی حکمت اور دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار اور احسان مند ہو, اور دل میں اس بات کا یقین رکھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے, اس میں میری اپنی قابلیت یا کوئی اور دخل نہیں. اور پھر کیا کرے, زبان سے ان نعمتوں کا اعتراف کرے اور عملی طور پہ اس کی فرما برداری کرے اور نافرمانی سے پرہیز کرے. اور یہ بات ہم سب پہ, یہ حضرت لقمان سے ہم پہ بات آتی ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ میں نعمتوں سے نوازتا ہے ہم اور زیادہ کریں شکر. جو شکر کرے گا اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا, جو ناشکری کرے گا اس کی نعمتیں چھین جائیں گی. اللہ تعالیٰ کا عرفان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا, اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور کہتے ہیں کہ حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا کہ یہ فہم اور شعور کس طرح حاصل ہوا, تو آپ نے فرمایا راست بازی, ایمانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے. تو یہ تمام کوالٹیز ہم نے اپنے اور اپنے بچوں کے اندر لے کر آنی ہے. کیا؟ راست بازی, سچائی, امانت, بے فائدہ باتوں سے اجتناب. یہ جو سب سے زیادہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ لیول حدیث اور خاموشی کی وجہ سے. اور ان کی حکمت و دانش پہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. کہتے ہیں یہ غلام تھے اور ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کا سب سے بہترین حصہ لاؤ, 2 حصے لاؤ. چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے آئے, اور ایک دوسرے موقع پہ آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے بدترین حصے لے آؤ. پھر وہی زبان اور دل لے آئے, اور پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہو تو سب سے بہتر ہے, اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں. دل اندر کی اور زبان باہر کی عکاسی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور زبان کو اللہ کی رضا پہ راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اب یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی. یہ وہ نصیحتیں جو ہم سب کے لیے ہیں. جبکہ لقمان نے واز کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. تو سب سے زیادہ حضرت لقمان نے جو پہلی وصیت کی اس میں اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا. ہم نے انسانوں کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے, اور اس کی ماں نے دکھ پہ دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا. اس کی دودھ چٹائی 2 برس میں ہے کہ تو میرے اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر, تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے. یعنی کہ شرک کے بعد اللہ کے شرک کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے حقوق العباد میں والدین کی ہے. والدین کے ساتھ پیچھے ہم نے پڑھا کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کریں. آج کل کے والدین کیا مانگتے ہیں, وہ آپ کی کمپنی چاہتے ہیں, آپ کا تھوڑا سا ٹائم چاہتے ہیں, جو ہماری آج کل نفسا نفسی کی دور میں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. ان کی ہر بات کو خاموشی سے بیٹھ کر سن لیں, چاہے اس میں لاجک ہے یا نہیں لاجک ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ امیجن کریں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کا اجر بتایا ہوا ہے کہ جیسے ایک دفعہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے, تو آپ نے 3 دفعہ والدہ کا کہا اور 4تھی دفعہ والد کا کہا. کیونکہ والدہ آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ حمل اٹھاتی ہیں اور پھر کس طرح اس کو لیے پھرتی ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کو مدر فیڈ کراتی ہیں. پھر ایک بچہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور تمام اس کو کتنے اچھی طرح سے اس کی ٹیک کیئر کرتی ہیں. آیت نمبر 15, اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے
ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ مانا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور ان کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ مطلب صرف یہ بتایا گیا کہ اگر والدین شرک کا کہیں، نافرمانی کا کہیں تو وہ بات نہیں مانی، لیکن آپ نے ان کے ساتھ تواضع محبت کے ساتھ ہی پیش آنا ہے، خدمت کا رویہ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 16، پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہوا میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اچھا یا برا کام کتنا بھی چھپ کر کرے، اللہ سے نہیں وہ چھپ سکتا۔ اور رائی آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کا وزن بھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح چٹان، آبادی سے دور، جنگل، پہاڑ، مخفی ترین اور محفوظ ترین جگہ میں کہیں بھی کچھ کرو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر پہ بھی عمل کرے گا جس میں کوئی دروازہ نہ کھڑکی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی لوگوں پہ ظاہر فرما دے گا چاہے وہ کیسا بھی عمل ہو۔ اور وہ اتنا لطیف اور باریک بین ہے کہ اس کا علم مخفی ترین چیز تک محیط ہے اور خبیر ہے، اندھیری رات میں چلنے والی چونٹی کی حرکات اور سکنات سے بھی باخبر رہتا ہے۔ اس لیے وہی بات، چھوٹی سی چھوٹی نیکی یا چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، اللہ ہر چیز پیش کرے گا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن۔ اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم رکھنا، اب شروع میں بھی نماز کہا گیا، اب پھر ایمفسائزڈ کیا گیا، نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا۔ اب پھر یہاں پہ نماز اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور پھر صبر کی بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کوئی بھی پریشانی ہو تو صبر اور نماز ہی سے آپ نے مدد حاصل کرنی ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پہ اترا کر نہ چل۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو چال ہوتی ہے نا، وہ آپ کی پرسنالٹی کو شو کر دیتی ہے، آپ کی گرومنگ شو کر دیتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، اور تکبر کے طور پہ اپنے کپڑے کھینچے گھسیٹے ہوئے چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت والے دن نہیں دیکھیں گے۔ اور پھر چال نہ اتنی سست ہو کوئی بیمار لگے، اور نہ ہی مطلب ہو جیسے سورہ فرقان میں ہے کہ اللہ کے بندے زمین پہ وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کی چال آپ کی پہچان ہے، اسی چال سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی چال میں تکبر ہے، شیخی ہے یا عاجزی ہے۔ کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 19، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پس کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ آپ دیکھ لیں اب پہلے کہاں پہ آپ کی چال کتنی زبردست گرومنگ اسلام کرتا ہے، اور پھر کہہ رہے کہ چیخ چلا کے بات نہ کریں، کیونکہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا ناپسندیدہ ہے، اور گدھے کی آواز سب سے اچھی۔ اور یہاں پہ کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ آج ہماری مائیں بچوں کو چیخ کے کہہ رہے تھے بچوں آہستہ بولو، بچے کیا لرن کریں گے؟ ماں خود چلا چلا کے چیخ کے بات کر رہی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بچے بہت تحمل طریقے سے بات کرتے ہیں، بڑا ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھا کریں کہ وہ رویہ بھی ان کے ماں باپ کا، ان کی جو سافٹ کنورسیشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو ہم ماں باپ پہ بڑی ذمہ داری ہے ان اپنے بچوں کی گرومنگ کی۔ تو اگر ہم اسی طرح چیخ کے بات کریں گے تو پھر وہ کیا سیکھیں گے؟ تو اس لیے جب چیخنے تو ذہن میں آواز آنی چاہیے کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز ہمارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں؟ اب اتنی ڈیٹیل نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، دن رات سب کچھ، سورج آنا جانا، یہ پودے، ویجیٹیبل سب۔ بعد لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وہی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں ہم نے تو جس طریق پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہم اسی کی تابعداری کریں گے۔ بھلا اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، اور جو شخص اپنے منہ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور وہ بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ کافروں
کہ کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، آخر ان سب پر لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے، پھر ہم ان کو بتا دیں گے جو انہوں نے کیا ہے۔ بے شک اللہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، ہم انہیں کچھ یوں ہی سا فائدہ دے دیں گے لیکن بالآخر ہم انہیں نہایت بیچارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکا لے جائیں گے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یہ ضرور جواب دیں گے اللہ، تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن ان میں کہ اکثر بے علم ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، یقیناً اللہ بہت بڑا بے نیاز سزاور حمد و ثنا ہے۔ روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر کلمے ہو جائیں، تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی آیا، کہنا اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ تو دنیا بھر کے درختوں کے کلم گھس جائیں، سمندروں کے پانی کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی معلومات، اس کی تخلیق اور صنعت کے عجائبات، اس کی عظمت اور اس کی جلالت کے مظاہر آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، اور 7 سمندر بطور مبالغہ ہیں، اور کہ اللہ کی آیات، اللہ کے علم کو ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات ہم نے سورہ کہف میں بھی پڑھی تھی۔ تم سب کے پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایسا ہے جیسے ایک جی، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں، دن کو رات میں کھپا دیتا ہے، سورج چاند کو اسی نے فرما برداری کر رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے، سب انتظام اسی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سوا جن لوگوں کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا، بڑی شان والا ہے۔ کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے؟ یقیناً اس میں ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں، اور جب ان کی موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ جب وہ باری تعالیٰ نجات دے کے خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان سے اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اس مضمون پہ بھی ہم نے بہت دفعہ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا اس کے سلسلے میں ہم نے بات کی تھی۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، نہ بیٹے اپنے باپ کو ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 چیزیں مخفات الغیب ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جو یہاں پہ ابھی سورہ لقمان میں ابھی مینشن کی، جس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا قیامت کا وقوع۔ یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی اور مرسل کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بارش کا معاملہ بھی ایسے ہے۔ آپ محکمہ، آپ کا جو میٹرولوجی کا وہ ہے، آپ کی جو ہے آثار محکمہ موسمیات لگا تو سکتے ہیں، لیکن یہ کب ہوگی، کہاں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں۔ اور پھر رحم مادر میں آپ اپنے سکینز کے ذریعے آپ میل فیمیل کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا کہ ماں کے پیٹ پہ نشو نما پیدا ہونے والا بچہ نیک بخت ہے، بد بخت ہے، ناقص ہے، کامل ہے، خوبرو ہے، بد شکل ہے، کالا ہے، گورا ہے، ان تمام باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ پھر تیسری بات، انسان کل کیا کرے گا، وہ دین کا معاملہ ہے یا دنیا کا، کسی کو آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں، اور وہ اس دنیا میں کہ وہ اس دنیا میں آئے گا بھی کہ نہیں۔ اور پھر نمبر 5، موت کہاں آئے گی، گھر میں، گھر سے باہر، اپنے وطن، دیار وطن، وطن سے باہر، جوانی میں، بڑھاپے میں، اپنی آرزوئیں اور خواہشات کی تکمیل کے بعد یا اس سے پہلے، واللہ عالم۔ تو یہ 5 باتیں اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ سورہ سجدہ شروع کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں حل اتی علی الانسان یعنی کہ سورہ دحر پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی حدیث سے کچھ ثابت آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین
अलिफ लाम मीम। क्या फरमाया अल्लाह ताला? इस किताब का उतारना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है, यानी कि इसमें शक नहीं करना, ये अल्लाह का कलाम है। क्या ये कहती हैं कि इसने इसे घड़ लिया है? नहीं नहीं, बल्कि तेरे रब ताला की तरफ से हक है, ताकि आप इन्हें डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया था, ताकि वो राह रास्त पे आ जाएं। अल्लाह ताला वो है जिसने आसमान और जमीन को जो कुछ उनके दरमियान में सब कुछ 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पे कायम हुआ। तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई मददगार और सिफारशी नहीं। क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? अल्लाह ताला ने क्लियर कट बता दिया, एक कलाम अल्लाह का, इस कायनात को बनाने वाला अल्लाह, और आसमान से लेके जमीन तक हर काम की तदबीर, यानी कि उसको एडमिनिस्ट्रेट करने वाला। फिर वो काम एक दिन में उसकी तरफ चढ़ जाता है, जिसका अंदाजा तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है। यौम हिसाब की बात की जा रही है। यही है छुपे खुले का जानने वाला, जबरदस्त, गालिब, बहुत ही मेहरबान, जिसने नहायत खूब बनाई हुई जो चीज भी बनाई, और इंसान की बनावट मिट्टी से शुरू की। अब अल्लाह ताला की यहाँ पे आप देखें कि इस सूरत के शुरू ही से अल्लाह ताला की बेमिसाल जो अल्लाह ताला की खल्क है, उस पर गौर फिक्र के लिए अल्लाह ताला इंसानों को अल्लाह ताला दावत दे रहे हैं कि देखो कौन सी ऐसी चीज है जो तुम पैदा कर सकते हो। जो चीजें हम देख रहे हैं, इवन हमारी आंखें जिनसे देख रही हैं, वो भी अल्लाह ताला की पैदा करता है। और अल्लाह ताला ने बताया यहाँ पे कि इंसान जो बड़ा तकब्बुर और बड़ा फख्र और बड़ा गुरूर उसके अंदर आ जाता है, कुछ पैसे, कुछ काबिलियत, कुछ माल और औलाद हासिल करके, अल्लाह ताला कह रहे हैं अपनी औकात तो देख। इंसान की बनावट मिट्टी से शुरू की, फिर इसकी नस्ल एक बेवकत पानी के निचोड़ से चलाई, डिस्चार्ज से, जिसे ठीक ठाक करके इसमें अपनी रूह फूंकी। इसने तुम्हारी कान, आंखें और दिल बनाए, इस पे भी तुम बहुत ही थोड़ा एहसान मानते हो। उन्होंने कहा क्या जब हम जमीन में रल मिल जाएंगे फिर नहीं पैदाइश में आ जाएंगे? बल्कि बात यह है कि वो लोग अपने परवरदिगार की मुलाकात के मुनकर हैं। कह दीजिए कि तुम्हें मौत का फरिश्ता फौत करेगा जो तुम पे मुकर्रर किया गया, फिर तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। काश कि आप देखते जबकि गुनहगार लोग अपने रब ताला के सामने सर झुकाए हुए होंगे, कहेंगे ए हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, अब तू हमें वापस लौटा दे, हम नेक अमाल करेंगे, हम यकीन करने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ये मौका मिलेगा कि हम अजाब, ये जन्नत जहन्नम दे के अल्लाह ताला को हम कहेंगे अल्लाह ताला प्लीज एक मौका दें, हम फिर दुनिया में जाएं? नहीं, ये वो चीज है जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर हमारे बच्चों के इम्तिहान 1 हफ्ते के लिए आगे डिले हो जाएं तो क्या हम बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाएंगे? बच्चे उतना ही टाइम वेस्ट करने लग जाएंगे। तो यही बात हमारे पे भी है कि अल्लाह ताला को पता था ये मोहलत का वक्त इस वक्त तब तक है जब तक हमारी सांस है। सांस खत्म तो मोहलत भी खत्म। अगर हम चाहते तो हर शख्स को हदायत नसीब फरमा देते, लेकिन मेरी ये बात बिल्कुल हक हो चुकी, मैं जरूर जरूर जहन्नम को इंसानों और जिनों से पुर करूंगा। यानी कि अल्लाह ताला के लिए बड़ा आसान है। बहुत बहुत दफा अल्लाह ताला ने यहाँ मेंशन किया। अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले बंदे भी इंसान मुसलमान थे, बाकियों को भी अल्लाह ताला मुसलमान रखता, लेकिन यही तो आजमाइश है, यही तो अल्लाह ताला की आजमाइश और शैतान का चैलेंज है। आयत नंबर 14। अब तुम अपने इस दिन की मुलाकात के फरामोश कर देने का मजा चखो। कौन सी? डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हमने भी तुम्हें भुला दिया और अपने किए हुए अमाल की शामत से अब्दी अजाब का मजा चखो। हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं जिन्हें जब कभी इनसे नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपनी रब की हमद के साथ इसकी तस्बीह पढ़ते हैं और तकब्बुर नहीं करते। जी सजदा कर ले। अल्लाह सुभान अल्लाह। सूरह मोमिन में है कि इसलिए अहले ईमान का मामला इनके बरक्स होता है, वो अल्लाह के सामने हर वक्त आजी, जिल्लत और मस्कीनी और खुशू का इजहार करते हैं। और जैसे हम सजदों में भी एतराफ करते हैं ना, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान या सुभान सुभान रब्बियल आला, ये तमाम चीजें हम अल्लाह ताला की इसका तमाम चीजों का हम इकरार करते हैं। अल्लाह ताला इनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं, यानी कि रातों को उठकर नवाफिल तहज्जुद पढ़ते हैं, तौबा इस्तगफार तस्बीह तहमीद अल्लाह से दुआ करते हैं, अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं, यानी कि उसकी रहमत और फजल की उम्मीद भी रखते हैं और अपना मुआखजा और अल्लाह के गजब का डर भी रखते हैं। जब आप इस तरह दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला जरूर इंशाल्लाह ताला को कबूल करेंगे। और जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है वो खर्च करते हैं। इन्फाक, सदकात, एक होती कंपल्सरी पेमेंट जिसको हम ज़कात कहते हैं, और दूसरी होती है जो आप चैरिटी में डालते हैं, सदकात, वो भी करते हैं। और देखिए अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के लोगों पे खर्च करें, ये हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे।
کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اعمال صالحہ کا اہتمام ضروری ہے۔ کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے جو فاسق ہو، یہ برابر نہیں ہو سکتے؟ مطلب کلیئر کٹ بات ہے، مومن اور فاسق آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے، ان کے لیے ہمیشہ والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی ان سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو۔ بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعد عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ مجھے لگ رہا ہے آج ہر آیت ایسی لگتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آج ابھی ہمارے لیے اتاری ہے۔ عذاب ادنا سے مراد چھوٹے عذاب، دنیا کا عذاب، دنیا کی مصیبتیں، بیماریاں، اور بات کے نزدیک وہ قتل اس سے مراد ہے جن سے جنگ بدر میں کافر دو چار ہوئے تھے، یا وہ قحط سالی جو اہل مکہ پہ مسلط ہوئی تھی۔ یہ تمام صورتیں ہو سکتی ہیں، اور یہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجنے کی اللہ تعالیٰ نے وجہ بنائی کہ شاید ہم نافرمانی سے، کفر سے، شرک سے باز آ سکتے، لیکن ہم بہت ہی ڈھیٹ ہیں، ہم پھر بھی باز نہیں آتے۔ یہ کورونا کیا ہے؟ یہ کیا عذاب ہے؟ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کیا عذاب ہے؟ یہ کیوں ہے؟ ماں بچے کو، بہن بھائی کو آپس میں گلے کیوں نہیں لگا سکا؟ یہ بھی ایک وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب بھیج رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو ہم تیار کر لیں، اپنے آپ کو اس بڑے عذاب سے محفوظ کرنے کے لیے تیاری کر لیں، اس قیامت کی تیاری کر لیں، قیامت کے آنے سے پہلے۔ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ آیتوں سے واز کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا؟ یقین مانو ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے۔ ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان میں سے چونکہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، پھر بھی یہ نہیں سنتے۔ چلیں، ہم نے وہ قومیں اور وہ چیزیں تو نہیں دیکھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جن مکانوں پہ ہم ٹھہر رہے ہیں، جن پہ ہم رہ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فور فادرز کے تھے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں نا ذرا اپنے دادا کے دادا کا نام بتائیں تو مجھ سے میں کوئی بھی نہیں بتا سکے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم جن گھروں میں رہ رہے ہیں اور جن کے وارثوں کے ہم جن کے مالوں کے ہم وارث ہوئے ہیں، وہ کہاں کدھر چلے گئے، اور ہم بھی کہیں نہ کہیں چلے جائیں گے، پھر ہماری جگہ ہمارے وارث آ جائیں گے، اور پھر ہماری بھی اگلی جو گرینڈ نسل ہوگی نا ان کو ہمارا نام بھی نہیں یاد ہوگا۔ کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں اور پھر اسے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جیسے ان کے چوپائے، اور یہ خود کھاتے ہیں؟ کہ پھر بھی یہ نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ جواب دے دو کہ فیصلے والا دن ایمان لانا بے ایمانوں کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اب آپ ان کو خیال چھوڑ دیں، اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں، منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہیں۔ اب یہ یوم الفتح سے یہاں مراد آخرت کے فیصلے کا دن ہے جہاں ایمان مقبول ہوگا اور نہ مہلت دی جائے گی، اور فتح مکہ کا دن مراد نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کا قیامت کا دن ہی مراد ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ جب کیا تھا تو آپ نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ لیول حدیث کے بارے میں عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں جو لیول حدیث سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے 3 مرتبہ زور دے کے فرمایا تھا خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں جا کے اس کا گانا سنے گا، قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور سورہ احزاب کی بات آ رہے تھے، اس سورت کے مضامین پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ سورت ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی بلکہ متعدد اس میں احکامات تھے اور اس زمانے کے حالات کے مطابق نازل ہوئی تھی، اور پھر ایک جگہ جمع کر کے اس کو سورت کی شکل ترتیب دی گئی تھی۔ اس سورت میں 3 اہم واقعات ہیں جس پہ ہم انشاءاللہ تعالی 1 by 1 ہم اس پہ تبصرہ کریں گے۔ پہلے غزوہ احزاب ہے، دوسری غزوہ بنی قریظہ ہے، اور تیسرا حضرت زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے۔ یہ تینوں واقعات 5 ہجری میں پیش آئے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کے معنی جماعت کے ہیں، تو اس غزوہ میں کفار عرب کے تمام قبائل متحد ہو کے مدینہ پہ حملے کرنے کے لیے چڑھ آئے تھے، اس لیے اس غزوہ کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا۔
اور مدینہ پہ جس طرف سے دشمن حملہ کر سکتا تھا اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندق کھودی گئی، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آج شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وہی کی جاتی ہے، اس کی تابع داری کریں۔ یقین مان لو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل رکھیں، وہ کار سازی کے لیے کافی ہے۔ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے۔ بعد روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک منافق کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کے دو دل ہیں، ایک دل مسلمان کے ساتھ اور دوسرا دل کفر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جمیل بن معمر فہری، جو ہوشیار تھا، بڑا تیز تیار تھا، وہ کہتا تھا میرے تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا اور سمجھتا ہوں، اور جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دل ہے۔ یہ آیت اس کی روح میں نازل ہوئی، اور جسے پتہ چلتا ہے کہ دل جو آپ کا ایک ہی ہے، یا تو اس میں ایمان ہو سکتا ہے یا کفر ہو سکتا ہے، یا اس میں جھوٹ ہو سکتا ہے یا اس میں سچائی ہو سکتی ہے، یا اس میں نور ہو سکتا ہے یا اس میں اندھیرا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور ویسے بھی میڈیکلی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو دو دل نہیں رکھے۔ بہرحال وہ دو دل اس پوائنٹ آف ویو سے کہتا تھا کہ میرا ایک دل کافروں کے ساتھ ہے اور ایک دل میرا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ منافق ہونے کے لیے ایک کافی ہے اس کے لیے۔ آگے حکم آتا ہے کہ جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، اس کو زہار کا حکم کہا جاتا ہے، یہ مسئلہ زہار کہلایا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ مجادلہ میں پڑھیں گے۔ اور جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لیے بالغ لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے، وہ سیدھی راہ سجاتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ہجرت کے بعد کفار مکہ سے ولید بن مغیرہ وغیرہ مدینہ طیبہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی کہ اگر آپ اپنا دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں، ہمارا دین اختیار کر لیں، تو ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے اور قریش کا آدھا مال آپ کو دے دیں گے۔ اور مدینہ کے یہودی اور منافقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکی دی اور سازشیں شروع ہو گئیں۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کافر و منافقوں کا کہنا نہ مانے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ کی وحی کے مطابق اللہ کا احکام لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اللہ آپ کا بہترین کارساز ہے۔ یہ آیت نمبر 1 سے 3 تک احزاب میں تھا۔ پھر اس کے بعد جو آیت نمبر 4 تھی، جس میں تھا کہ ایک آدمی کے بیک وقت مومن اور کافر، سچا جھوٹا، بدکار اور نیکوکار نہیں ہو سکتا، تو اس کے سینے میں دو دل نہیں ہے، ایک میں آپ سوچیں کہ خدا کا خوف اور دوسرے میں خدا سے بے خوفی۔ تو بہرحال آگے آیت نمبر جو 5 سے آنورڈ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیک گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے تھے۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ لوگوں نے زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا، اور اس آیت کے نزول کے بعد یہ بات حرام قرار دی کہ کوئی شخص اپنی ولدیت کسی دوسرے شخص کی طرف منسوب کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا اور وہ جانتا ہو کہ یہ شخص اس کا باپ نہیں، تو اس پہ جنت حرام ہے۔ قرآن اور حدیث کی روح میں ولدیت بدلنا حرام ہے۔ پیارے بیٹے یا بیٹی کہنا تو جائز ہے اخلاقاً طور پہ۔ تو ایک تو یہاں پہ آیت نمبر 5 میں یہ بات بتائی گئی، اس کی ہر آیت ہی بڑی زبردست ہے۔ آیت نمبر 6، پیغمبروں مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبروں کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں، ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ جس نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اب یہ جو آیت نمبر 6 آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ سے اور اولاد سے اور تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ شروع میں انصار اور مہاجرین کے درمیان میں جو بھائی چارے کی ایک شروع ہوا تھا، اور وہ اتنا زیادہ ان کا آپس میں تعلق ہو گیا تھا، وہ ایک دوسرے کا وارث بنا رہے، اور
قریبی رشتہ داروں کو بھی میراث کا حقدار بنا لیا گیا تھا اور اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور پھر آگے جو حکم آیا گیا اور پھر یہاں پہ پھر حکم آ گیا کہ آپ زکوٰۃ سے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو زندگی میں ہدیہ دیا جا سکتا ہے اور وصیت بھی آپ 1/3 کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ رشتہ داروں کا حق نہیں مار سکتے. آیت نمبر 7 ہے جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا بالخصوص آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھے ہیں. اب آیت نمبر 7 اور 8 میں عہد سے مراد اللہ کی اطاعت کا عہد ہے. یہ تمام انبیاء سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پختہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں گے اور دوسروں سے کرائیں گے اور اللہ کے احکام کو بے کم و کاست دوسروں تک پہنچائیں گے اور ان کو نافذ کرنے کی عملاً کوشش کریں گے. اب آیت نمبر 9 سے 11 تک میں غزوہ احزاب پہ تبصرہ ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو جبکہ تمہارے مقابلے کی فوجیں آئیں, پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں, اور جو کچھ تم کرتے تھے اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے. جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے, یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے. اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا تھا. اب ان آیات میں غزوہ احزاب کی تفصیل ہے جو 5 ہجری میں آئی, اور اس سے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پہ تمام اسلام دشمن جو تھے وہ جمع ہو کے مسلمانوں کے مرکز مدینہ پہ حملہ آور ہوئے تھے. احزاب حزب گروہ کی جمع اور اسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینہ کے اطراف میں خندق کھود دی تھی تاکہ دشمن مدینہ کے اندر نہ آ سکے. اور اس کی مختصر تفصیل یوں ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل بد عہدی کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا, یہ قبیلہ خیبر میں جا کے آباد ہو گیا اور کفار مکہ کو مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا. اس طرح دوسرے جو قبائل تھے انہوں نے اپنی امداد کا یقین دلایا اور انہوں نے اس کی جنگ کی تیاری شروع کی, اور یہودی اور اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینہ پہ حملہ آور ہونے کی انہوں نے کامیاب سازش انہوں نے بنائی. مشرقین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی. انہوں نے احد کے پاس پڑاؤ ڈال کے تقریباً مدینہ کا محاصرہ کر لیا. ان کی مجموعی تعداد 10,000 تھی جبکہ مسلمان 3,000 تھے. علاوہ ازیں جنوبی رخ پر یہودیوں کا ایک تیسرا قبیلہ بنو قریظہ تھا جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ قائم تھا اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کا پابند تھا, لیکن اسے بھی بنو نذیر کے یہودی سردار حی بن اخطب نے ورغلا کے مسلمانوں پہ کاری ضرب لگانے کے حوالے سے اپنے ساتھ ملا لیا. یوں مسلمان چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ 3 طرف کے بھی انہوں نے جو تھے قبائل کو آپس میں منا لیا, اور چوتھی طرف جن کے ساتھ بنو قریظہ کے ساتھ عہد تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دے گا, ان کو بھی انہوں نے ورغلا کے اپنے ساتھ حملے کے لیے مسلمانوں کے خلاف ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا. تو اس موقع پہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے مطابق ایک خندق کھودی گئی جس سے دشمن کا لشکر مدینے کے اندر نہیں آ سکتا تھا اور مدینے کے باہر قیام پذیر رہے. تاہم مسلمان اس محاصرے میں بہت زیادہ خوف ان کو بھی تھا, اور کہتے ہیں کہ کم و بیش 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا اور مسلمان انتہائی خوف میں تھے. اور ان آیات میں اسی غیبی امداد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا تند و تیز ہوا بھیجی جو سخت طوفان اور آندھی کی شکل میں آئی اور جس نے کفار کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور جانور رسیاں توڑا کے بھاگ کھڑے ہوئے, ہانڈیاں الٹ گئی, سب بھاگنے پہ مجبور ہوئے. اور حدیث میں آتا ہے کہ میری مدد سبا مشرقی ہوا سے کی گئی اور آدھے دبور پچھمی ہوا اسے ہلاک کیے گئی, اور اس سے مراد فرشتے بھی ہیں کہ انہوں نے بھی مسلمانوں کی مدد کی تھی. کفار مشرقین اور یہودیوں کے تمام قبائل متحد محاذ بنا کے 10-12 ہزار کی تعداد میں مدینہ پہ حملہ آور ہوئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دن میں مدینہ کے اس طرف سے جس طرف سے حملہ ہو سکتا تھا خندق کھدوا لی, اور دونوں طرف ہر وقت تیر اندازی رہتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ محاصرے کو مہینہ ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات سخت سرد آندھی چلائی اور کفار کے جو تھے نا جو خیمے تھے وہ اکھڑ گئے تھے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح مدد فرماتے ہیں.
آیت نمبر 13، انہیں کی ایک جماعت نے ہانک لگائی، اے مدینہ والو تمہارے لیے ٹھکانا نہیں، چلو لوٹ چلو. اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے والے کا تھا. اب یثرب اس پورے علاقے کا نام تھا، مدینہ اسی کا ایک حصہ تھا، اور یہاں یثرب سے تعبیر کہا جا رہا ہے. اب یہاں پہ جب ہو گیا تو لوگوں نے جہاد سے اعراض کی جو تھی نا، وہاں پہ انہوں نے ایکسکیوزز بنائی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، ہم اس لیے نہیں آ سکتے. اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے تو پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اس سے برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت. اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، یعنی کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا بات ہوا تو تمام مسلمان مل کے لڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس ضرور ہوگی. کہہ دیجئے کہ گو تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارا کچھ کام نہیں آئے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے. پوچھئے تو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہیے، تم پہ کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تم سے روک سکے؟ اپنے لیے بجز اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار. اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے ہیں. تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں. پھر جب ڈر دہشت کا موقع آ جاتا ہے تو آپ انہیں دیکھیں گے، آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو. یعنی کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ خندق کھود کے ہمارے ساتھ تعاون کرو یا اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا ہمارے ساتھ مل کر لڑو، تو یہ بخیلی کرتے ہیں. یہ ان کی بزدلی اور پست ہمتی کی کیفیت بیان کی گئی ہے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ سب سے زیادہ بخیل اور سب سے زیادہ برا حصہ لینے والے اور لڑائی کے وقت سب سے زیادہ بزدل اور ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ جانے والے لوگ ہیں. ایسے کریکٹر کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. پھر جب خوف جاتا رہا تو اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں اور مال کے بڑے ہی حریص ہیں. یہ ایمان لائے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیے. اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے، یعنی کہ ان کا نفاق کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور ان منافقین کی بزدلی اور کم ہمتی جو تھی یہ مسلمانوں کا مورال بھی جو ہے وہ ڈاؤن نہیں کر سکتی. اور یہ مال کے بڑے حریص ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں بادی نشینیوں کے ساتھ ہوتے، تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو بھی کیا نہ لڑتے مگر برائے نام. یعنی کہ یہاں پہ ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، کہ ایسے گروہ کی بات کی جا رہی ہے کہ جو لڑنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن بس پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اچھا اب یہ لوگ کس حالات میں ہیں. تو ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو جہاد سے گریز کرتے ہیں یا اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں. یقیناً لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھ کر بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. اب کیا نمونہ موجود ہے کہ اے مسلمانوں منافقوں، تم سب کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہت بہترین نمونہ ہے. بس تم جہاد میں صبر اور ثبات میں ان کی پیروی کرو. اور ہمارا یہ پیغمبر جہاد میں بھوکا رہا حتیٰ کہ پیٹ پر پتھر باندھے، ان کا چہرہ زخمی ہوا، ان کا رباعی دانت ٹوٹ گیا، خندق اپنے ہاتھوں سے کھودی اور تقریباً 1 مہینہ دشمنوں کے سامنے سینہ سپر رہے. یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے زمن میں نازل ہوئی جس میں جنگ کے موقع پہ بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کو سامنے رکھا گیا ہے اور ان کی اقتداء یعنی کہ ان کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، یعنی کہ آپ کے تمام اقوال افعال اور احوال مسلمانوں کے لیے آپ کی اقتداء آپ کو فالو کرنا ضروری ہے، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو یا سیاست سے ہو. زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی ہدایت واجب الاتباع ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 22. اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور شیوہ فرما برداری میں اضافہ کر دیا. مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا. کچھ لوگ تو تھے نا جو جہاد کو اعراض کر رہے تھے، اگنور کر رہے تھے. اب یہاں پہ ان صحابہ کی بات آتی ہے جنہوں نے اس موقع پہ جان نثاری کے عجیب و غریب جوہر دکھائے، اور انہی میں وہ صحابہ بھی شامل ہے جو جنگ بدر میں
شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے عہد کر رکھا تھا اب آئندہ کوئی مارکا آئے گا تو ہم جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے، جیسے نصر بن انس وغیرہ جو بلاخر لڑتے ہوئے جنگ عہد میں شہید ہوئے، اور کہتے ہیں کہ ان کے جسم پہ تلوار، نیزے اور تیروں کے 80 سے اوپر نشان تھے، اور شہادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے ان کی انگلی کے پور سے پہچانا۔ یہ بھی ایک جذبہ ہوتا ہے۔ بعد نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعد موقع کے منتظر ہیں، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بہت ہی مہربان ہے۔ ایسی سچویشن جب آتی ہے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کھنگالتا ہے کہ میرا نیک بندہ کون ہے اور میرا منافق بندہ کون ہے، یعنی کہ کون اللہ تعالیٰ کو بٹرے کر رہا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے نامراد لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا غالب ہے، انہی کے مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور فرشتوں کے ذریعے اپنے مومن بندوں کی مدد کا سامان فرما دیا، یعنی کہ غزوہ خندق کو اللہ تعالیٰ نے اب جو تھا اس طرح مسلمانوں کو سرخرو کر دیا، اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا۔ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو، اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا، اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، پہلے غزوہ احزاب کا ذکر ہو رہا تھا، اب یہاں پہ غزوہ بنی قریظہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے جیسے میں نے غزوہ احزاب کے شروع میں بتایا تھا کہ ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ جس نے عہد کیا ہوا تھا کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں گے وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ غزوہ احزاب سے واپس آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ غزوہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو فتح دی، اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل ہی فرما چکے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے، ہم فرشتوں نے تو نہیں رکھے، چلیں ابھی بنو قریظہ کے ساتھ نپٹنا ہے، اور مجھے اللہ نے اس لیے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ جو آپ مسلمانوں میں اعلان فرما دیں اور ان کو تاکیدی حکم دیں کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، اور ان کی آبادی مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر تھی، اور یہ اپنے قلعوں میں بند تھے، اور باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا جو کم و بیش 25 روز جاری رہا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک انہوں نے غزوہ احزاب لڑی، 30 دن مسلمان جو تھے اس خندق کے اندر رہے تھے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کا ساز و سامان، کھانا پینا، وہ اتنی ٹائم اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کی ان تکالیف کو مینشن کرتے اور ان کے اس صبر کو مینشن کرتے کہ جس طرح سے استقامت تھی ان مسلمانوں میں۔ 30 دن وہ اس غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، اور مسلمانوں کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ چلے گئے، اور جب وہ چلے گئے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ابھی آئے، غسل ہی فرما چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا کہ اب وہ قبیلہ بنو قریظہ جس نے بد عہدی کی تھی اس کو مزہ چکھائیں اس کی بد عہدی کا۔ اور یہاں پہ بھی پھر مسلمان جو تھے فوراً یعنی کہ ایک غزوے کے بعد فارورڈ بائی دوسرے غزوے میں فوراً ساتھ چلے گئے، اور انہوں نے محاصرہ کیا بنو قریظہ کے قلعے کا 25 روز تک۔ بلاخر انہوں نے سعد بن معاذ کو اپنا حاکم ثالث تسلیم کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو یہ فیصلہ کریں گے تو وہ اسی کے مطابق ہم کریں گے، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے، اور اسی کے مطابق جو تھا انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا، اور یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا، اور اس کے مطابق اس جنگ میں جو افراد کی گردنیں اڑا دی گئیں اور مدینہ کو ان کے ناپاک وجود سے پاک قرار دے دیا گیا، اور پھر یہ آپ نے ایک گروہ کو قیدی بنا لیا گیا، اور پھر ان کے زمینوں کو اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث قرار دیا گیا، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندھا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس خیبر کی زمین مراد دی گئی ہے کیونکہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے خیبر بھی فتح کر لیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ انصار مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کے ازواج مطہرات کے اندر بھی نان و نفقے میں اضافے کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ مطلب آپ نے دیکھا نا کہ یہ کے بعد دیگرے یہ جو غزوہ احزاب اور یہ جو غزوہ بنی قریظہ ہوئی،
تو اس میں جو مال غنیمت حاصل ہوا، جیسے بھی پیچھے لکھا گیا کہ ان کے گھر بار کا وارث بنا دیا گیا، تو لوگوں کی فائنینشیل سٹیٹس تھوڑا سا بہتر ہو گیا، اور جس کو حضور کی ازواج بھی وہ دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی تھوڑا سا ہمارا خرچ جو ہے تھوڑا سا بڑھا دے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 28 میں۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ اے نبی کی بیوی تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل سی بات ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادہ پسند تھے، اور آپ ازواج مطہرات کے اس مطالبے سے بہت سخت کبیدہ خاطر ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی جو 1 مہینے تک رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، اور اس کے بعد آپ سب سے پہلے اپنے حضرت عائشہ کو یہ آیت سنا کر انہیں اختیار دیا کہ آپ ایسا کریں، آپ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتی ہوں۔ اور یہی بات ازواج مطہرات نے بھی کی، اور کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو چھوڑ کر دنیا کی عیش اور آرام کو ترجیح نہیں دی۔ اس وقت آپ کے عقد میں 9 بیویاں تھیں، 5 قریش میں سے تھیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ، اور 4 ان کے علاوہ تھیں حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور بعد لوگوں نے کہا کہ شاید نعوذ باللہ آپ نے کوئی شاید طلاق اس میں سے دے دی ہے، تو بہرحال یہ طلاق نہیں تھی، اور یہ ازواج مطہرات نے علیحدگی کی بجائے حرم میں رسول میں رہنا پسند کیا، اور اس اختیار کو طلاق شمار نہیں کیا جاتا۔ الحمدللہ پارہ ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔